मोदी दोबारा से कोई एडवेंचर कर सकता है। भारत ने बाकायदा सिंध में इंसर्जेंसी खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। जब से मोदी को मार पड़ी है तब से उन्होंने अपनी ये प्रॉक्सियां एक्टिवेट की हैं। भारत के लिए इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करते हुए भी जो सबसे बड़ा खतरा था वो ये था कि चीन कहीं ब्रह्मपुत्र का पानी रोक ना दे। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वैक और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में हमारे पास काफ़ी सारी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि नरेंद्र मोदी ने दोबारा से जंग के हवाले से बयानात का ऐलान कर दिया है और दोबारा से वो बयानात देना शुरू हो गया है। ये क्या बयानात हैं इसके ऊपर बात करेंगे। फिर सिंध में जो भारतीय एजेंसी रॉ की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ थी आज उसके मुतालिक भी हम तफसीलन बातचीत करेंगे। बलूचिस्तान में एक और जो मिसिंग पर्सन था वो बाजियाब हो चुका है, इसका क्या नाम है और ये कौन है, आज इसके मुतालिक भी बात होगी। और शो के आखिर में हमारे गुज़िश्ता शो में जो हिमालयन वाटर कॉरिडोर का जिक्र था उसके ऊपर आज थोड़ा सा मज़ीद तफसील में बात करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं भाइयों बहनों इंडिया और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। तो आज जो इंडिया का वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी वो गुजरात गया और गुजरात जाकर उसने ये बयान दिया है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो सी है वो दहशतगर्दी को फ़रोग़ देती है। अब ये जो बयान है इसका एक वाज़ेह मकसद ये है कि मोदी साहब इस वक्त अपनी भारतीय अवाम की जहन साजी कर रहे हैं कि माजी में तो हम दहशतगर्दों के साथ लड़ाई करते रहे हैं लेकिन अब हमें पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ना है। और पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ने के लिए कोई बहाना भी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई ऐसी हरकत भी नहीं की भारत के साथ। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि वो टेररिज्म के साथ पाकिस्तान आर्मी को लिंक कर रहा है ताकि अब आने वाली जो जंग है उसका बाकायदा जवाज़ घड़ा जा सके और पाकिस्तान के साथ लड़ाई की जा सके। हमने आपको पहले भी माजी के शोज़ में बताया है, जिस तरह हमने पहले आपको मोदी की एस्ट्रोलॉजी बताई। तो ये जो बड़ी ईद से पहले के चंद दिन हैं, ईद उल अज़हा से पहले के उस अरसे के दौरान मोदी दोबारा से कोई एडवेंचर कर सकता है, इस बात के काफ़ी इम्कानात हैं। और जिस तरह के वो बयानबाजियाँ इस वक्त भारतीय अवाम के सामने कर रहे हैं उससे लग रहा है कि हम एक और जंग जैसे हालात की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर भी नोटिस करें तो वो पहले तुर्की गए, तैयब उर्दगान से मुलाकात की, आज वो ईरान के सदर के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की भी ये जो मुलाकातें हैं शहबाज शरीफ साहब की, ये कोई ऐसी नहीं कि हम उन्हें नॉर्मल मुलाकातें कह सकें। तो यकीनन वो जिस तेज़ी के साथ मुख्तलिफ़ ममालिक के वज़ीर आज़म और सदर से मिल रहे हैं, इससे ये चांस लग रहा है कि मुस्तकबिल में दोबारा कशीदगी पैदा हो सकती है और हम दोबारा जंगी हालात की जानिब जा सकते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुद को मेंटली इस पूरी सूरत हाल के लिए तैयार रखें। इसके बाद भाइयों बहनों बात करते हैं बलूचिस्तान की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ने अब माशाल्लाह से बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द और उनकी प्रॉक्सियाँ हैं उनके खिलाफ भरपूर काम करना शुरू किया है। और DGISPR ने इस दफ़ा अपने बयान में खुलकर महारंग लांगू के भी खिलाफ बात की। और ये जो महारंग लांगू है ये वही औरत है जिसने जाफर एक्सप्रेस के जो दहशतगर्द थे उनकी बाकायदा लाशें छीनने की कोशिश की थी ताकि वो उन लाशों को एजाज़ के साथ दफना सकें और उनके जो लाशें हैं उनके ऊपर मज़ार बना सकें। तो इस बीबी का ये मकसद था जब इसको गिरफ्तार किया गया और इसने 3 दिन कोयटा में बाकायदा एहतजाज किया और 3 मासूम लोगों की फौत होने का भी वजह बनी। और इस औरत का काम यही फितना फसाद फैलाना था, लेकिन अब काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल कर लिया गया है। इसी महारंग लांगू की जो पार्टी है बलोच यकजहती कमेटी, उसने बाकायदा अपनी एक मिसिंग पर्सन की लिस्ट शाया की थी और उसमें वो कह रहे थे कि हमारा एक बंदा जी कराची से गायब है जिसका नाम ज़करिया इस्माइल है। तो वो जो ज़करिया इस्माइल है उसको बाकायदा पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने आज पकड़ लिया है और वो बंदा बाजियाब हो चुका है। और ये जो BYC का मिसिंग पर्सन था इसके मुतालिक पता चला है कि हाजिर सर्विस BLA का दहशतगर्द है। अफ़गानिस्तान का इसके पास पासपोर्ट मौजूद था, इसके पास से हथियार बरामद हुए, इसके पास से डॉलर्स जो से $12,000 मतलब $11,800 जो कि तकरीबन 12,000 बनते हैं, $12,000 इस बंदे से बरामद हुए। तो इतने ज़्यादा पैसे, इतनी फंडिंग इन लोगों को कौन दे रहा है, ये सोचने की बात है। तो ये बाकायदा जो BLA के आप दहशतगर्द हैं उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से ढूंढ कर निकाला जा रहा है और जैसे जैसे वो BLA के दहशतगर्द निकल रहे हैं वैसे वैसे बहुत से मिसिंग पर्सन बाजियाब होते जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें सिंध की, तो हमने आपको गुज़िश्ता चंद एपिसोड्स में बताया था
کہ بھارت نے باقاعدہ سندھ میں انسرجنسی کھڑا کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے. یہ ورلڈ سندھی کانگریس نام کی ایک تنظیم ہے جو کہ را کا بنایا گیا ایک فرنٹ ہے, اور اس فرنٹ کے تھرو انہوں نے سندھ میں جو ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے جی اے سندھ متحدہ محاذ, اس کے لوگوں کو دوبارہ سے ایکٹیویٹ کیا ہے, اور جو بنیادی مقصد ہے وہ سندھو دیش کی آواز اٹھانا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں ابھی ایک ماہ پہلے کینالز کا ایک ایشو اٹھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے محفوظ شہید کینال نہیں بننے دینی کیونکہ یہ کینال دریائے سندھ پر بن رہی ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ کینال دریائے ستلج میں جو پانی ابھی آ جاتا ہے پاکستان اس کے اوپر بننا تھی. لیکن یہ جو پورا ایشو ہے اس کے اوپر باقاعدہ پاکستانی حکومت نے ڈیلے کر دیا, اور پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر حکومت سے بات چیت کی تھی, تھوڑی سی ناراضگی بھی ہوئی, لیکن کہا گیا کہ یہ کینالز اب ٹھہر کے بنائیں گے. اب جیسے ہی یہ معاملہ ڈیلے کیا تو وہ لوگ جن کی جینون ایک آواز تھی یا جن کی ایک جینون گریونس تھی, وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ الگ بات ہے, وہ سارے لوگ آرام سے بیٹھ گئے. اب جب بھارت کو آپریشن بنیان المرصوص میں مار پڑی تو اس کے بعد سے یہ چند لوگوں کا ایک جتھا مورو کے علاقے میں دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گیا. اور یہ جو جتھا ہے, اب اس کے متعلق آج شرجیل میمن صاحب نے مکمل تفصیل بات چیت کی ہے. یہ جو جتھا ہے اس کو آپریٹ کرنے والے انسان کا نام ہے شفیع برفت, اور یہ جو شفیع برفت ہے یہ 1994 میں باقاعدہ پاکستان سے فرار ہو چکا تھا. یہ بہت پرانی دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہا ہے, اور پاکستان سے فرار ہو کر آپ اندازہ کریں کہ یہ جو شفیع برفت ہے جو کہ کہتا ہے کہ میں جی بڑا لبرل آدمی ہوں, میں سیکولر ہوں, میں جو سا ہوں, یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے اوپر جو حکمرانی ہے اس کا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ اسلام ہو. وہ سندھ سے بھاگتا ہے اور کدھر پناہ لیتا ہے, افغانستان میں کابل کے علاقے میں, اور یہ بندہ پھر کابل میں بیٹھ کر سندھ میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا رہا. سال 2000 میں انہوں نے جی اے سندھ متحدہ محاذ کی بنیاد رکھی. اس کے بعد سے سندھ میں باقاعدہ دہشت گردی کی کارروائیاں اس بندے نے کروائیں. کون کون سی کارروائیاں کروائیں؟ 9 نومبر 2012 کو پیپلز پارٹی کے 6 لیڈروں کے اوپر بم بلاسٹ اٹیک کیا گیا. 2011 میں اس بندے نے ریلوے ٹریکس کے اوپر بلاسٹ کروائے. 2010 سے لے کے 2015 تک اگر آپ کو عرصہ یاد ہو تو پورے سندھ میں کریکر بامز کے اٹیک ہوتے تھے, وہ یہ شفیع برفت لیڈ کرواتا تھا. 4 اگست 2022 کو جام شوروں میں دھماکہ ہوا, وہ بھی شفیع برفت کی ہدایت کے اوپر ہوا. 2018 میں رینجرز اور سی پیک کے جو رستے وہاں سے قریب قریب پڑتے تھے وہاں پر باقاعدہ شفیع برفت نے حملے کروائے. 2022 میں پورٹ قاسم میں اس بندے نے بم دھماکے کروانے کی کوشش کی. تو یہ بندہ سندھ کا جانا مانا دہشت گرد ہے جو کہ جی اے سندھ متحدہ محاذ کا جو سے خود کو لیڈر کو کہتا ہے. اس کو پھر بھارت نے باقاعدہ سپورٹ کیا, اس کو یورپ میں بٹھایا. آج بھی یہ بندہ یورپ میں بیٹھے اور وہاں سے بیٹھ کر یہ جتنے بھی احتجاج ہیں ان کو باقاعدہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں اور بھارتی ایجنسیوں کے ساتھ کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں. یہ جو شفیع برفت ہے یہ اکثر انڈیا کے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر نظر بھی آتے ہیں. اگر آپ اس کے نام کے ساتھ سرچ کریں تو آپ کو انڈیا ٹوڈے سے لے کر بھارت کے ہر چینل کے اوپر اس کا انٹرویو نظر آ جائے گا, جس کے بعد کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ جب سے مودی کو مار پڑی ہے تب سے انہوں نے اپنی یہ پراکسیاں ایکٹیویٹ کی ہیں, اور ان کی پراکسیاں اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں. اب اس کے بعد بھائیوں بہنوں ہم آ جاتے ہیں ہمالین واٹر کوریڈور کے اوپر. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی کہ اگر بھارت پاکستان کا پانی بند کرنا چاہتا ہے اور انڈس واٹر ٹریٹی کی کھلے عام خلاف ورزی کر رہا ہے تو پھر پاکستان کے پاس بھی ایک الٹرنیٹو آپشن موجود ہے کہ ہم چین کے ساتھ بات کریں. اور جس طریقے سے چین کے پاس ایک ساؤتھ نارتھ واٹر پروجیکٹ ہے جو کہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا, جس کے تحت یہ پانی جو سے اپنے بیجنگ اور باقی سارے مرکزی علاقوں میں لے کر گئے, اور وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر باقاعدہ کینالز کا ایک پورا سسٹم کیا, پہاڑوں کے اندر جو سے سرنگیں بنائیں اور وہاں سے پانی کو مختلف چینلز کے ذریعے سے لے کر گئے. اور وہ جو پورا ایریا ہے وہ تقریباً 1500 کلومیٹر لمبا جو سے انہوں نے کینالز بنائیں. تو پاکستان اور یہ جو تبت کا بارڈر ہے اس میں تو ٹوٹل جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سے 700 کلومیٹر ہے, مطلب اس سے آدھے سائز کا پروجیکٹ ہے. تو پاکستان اور چین مل کر کیوں نہ وہ جو پانی بھارت سے گزرتا ہے اس سے پہلے ہی اس پانی کو پاکستان میں داخل کر دیا جائے. اب یہ جو پوری بات تھی یہ بنیادی طور پر ایک کانسیپٹ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا, اور دیکھیں ایک کانسیپٹ جب پہلی مرتبہ آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس کی وہ فائنل شکل نہیں ہوتی. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پورے آئیڈیا میں ہو سکتا ہے بہتری بھی ہو, ہم لوگ کو اچھے چیزیں نکالیں. تو میں چاہتا تھا کہ ہم سارے لوگ اس پر سوچیں, اور بہت سے لوگوں نے اس پورے کانسیپٹ کے اوپر اچھی تجاویز بھی پیش کی. لیکن اب میں یہاں پر آپ کے سامنے کچھ سٹیٹس رکھنا چاہتا ہوں. دریائے سندھ سے پاکستان کو جو پانی مطلب جو ٹوٹل پانی ایک سال میں گزرتا ہے وہ ہے 175 بلین میٹر کیوب پر ایئر. یہ پانی
اس کو میں آسانی کے لیے میں یہاں پر یونٹس نہیں بولوں گا اور میں کہوں گا 175 بلین میٹر کیوب، میں بس اتنا بولوں گا. یہ ایک سال میں فلو کرنے والا پانی ہے. تو دریائے سندھ سے یہ پانی گزرتا ہے. دریائے جہلم میں 25 بلین، دریائے چناب میں 25 بلین، دریائے راوی میں 8 بلین، بیاس میں 14 بلین اور ستلج سے 20 بلین میٹر کیوب پر ایئر پانی گزرتا ہے. اب یہ جو ٹوٹل پانی ہے اس میں جو پاکستان میں موجودہ دریا گزرتے ہیں اگر ہم ان کے حساب سے اندازہ کریں تو ابھی پاکستان میں آتا ہے انڈس، جہلم اور چناب. تو ان تینوں دریاؤں کا اگر ہم پانی ملائیں تو اس وقت جو پاکستان میں پانی آتا ہے 225 بلین میٹر کیوب پر ایئر اینول پانی آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ جہلم، چناب، راوی اور بیاس یہ جو 4 دریا ہیں ان کا جو ریجن ہے وہ بھارت سے ہی ہوتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا کہ ان چاروں دریاؤں میں پانی اتنا نہیں آتا لیکن پھر بھی یہ پاکستان کے لیے اہم دریا رہ چکے ہیں. خصوصاً جو جہلم اور چناب ہیں وہ تو معاہدہ سنتاس کے تحت بھی پاکستان کے پاس ہے. تو دریائے جہلم میں 25 بلین، دریائے چناب میں 25 بلین، دریائے راوی میں 8 بلین اور دریائے بیاس میں 14 بلین پانی آتا ہے. تو 25 مطلب یہ کہ پاکستان کو جو اس وقت ٹوٹل پانی آ رہا ہے وہ 225 ارب آ رہا ہے، جس میں 25 بلین جہلم کا ہے، 25 بلین چناب کا ہے اور 175 بلین دریائے سندھ کا ہے. دریائے سندھ کا سب سے بڑا حصہ جو ہے پورے پانی میں ہے. اب یہاں پر جو دریائے ستلج ہے وہ بھی 20 بلین میٹر کیوب پر ایئر پانی نکالتا ہے. دریائے ستلج کا اوریجن پھر سے چائنا سے ہوتا ہے، تو وہ بھی چین میں تبت کے علاقے سے اوریجنیٹ کرتا ہے اور وہاں سے یہ جو ہے پھر بھارت میں جاتا ہے اور معاہدہ سنتاس کے تحت اب یہ جو دریا تھا دریائے ستلج یہ بھارت کے پاس تھا. تو اب اگر پاکستان اس پورے ہم ہمالین واٹر کوریڈور کی ایک شکل دیکھیں تو دریائے سندھ، دریائے ستلج اور اس کے ساتھ جو تیسرا اہم دریا پھر پاکستان کے پاس آ سکتا ہے یا اس کا کچھ پانی پاکستان کے پاس آ سکتا ہے وہ برہم پتر ہے. یہ جو برہم پتر دریا ہے یہ بھارت کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ بھارت کی جو چکنز نیک ہے، جو ان کی 7 ریاستیں ہیں جس میں یہ منی پور، آسام، میزورام، ناگالینڈ، اروناچل، یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں یہ سب کی سب برہم پتر کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب آسام کی اگر میں بات کروں تو بھارت کی جتنی چائے کی پتی ہے وہ آسام میں پیدا ہوتی، تقریباً 50% سے زیادہ. اس کے علاوہ بھارت کو جو چاول ملتا ہے وہ بھی سارے کا سارا آسام سے پیدا ہوتا ہے. تو اگر برہم پتر کا پانی کم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا کہ بھارت یہ جو 7 اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر اپنا کنٹرول کھو دے گا. اسی لیے بھارت کے لیے انڈس واٹر ٹریٹی ختم کرتے ہوئے بھی جو سب سے بڑا خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ چین کہیں برہم پتر کا پانی روک نہ دے. تو اگر تھیوریٹیکلی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، ہم فرضی بات کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر آئیڈیاز دیں تاکہ ہم اس آئیڈیا کو مزید ڈیفائن کریں اور حکومت کے سامنے رکھیں کہ اگر جو دریائے سندھ، ستلج اور برہم پتر ہے، اگر ان تینوں دریاؤں کی مدد سے ہمالین واٹر کوریڈور بنایا جائے تو اس واٹر کوریڈور سے اگر ہم برہم پتر کا پورا پانی نہیں لیتے، صرف 10% یا 20% بھی لیتے ہیں تو پاکستان کی جو اینول واٹر کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اور پاکستان تقریباً 240 ارب میٹر کیوب پر ایئر پانی اکٹھا کر سکتا ہے. اب یہ جو پانی ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس سے ہم پاکستان کے وہ دریا بھی جن کا رستہ بظاہر بھارت نے روک دیا ہے ان کو بھی سمولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ اس نے آنا گلگت کے رستے سے اور اس کے بعد رستے میں جیسے جیسے پرانے دریاؤں کی ٹریبیوٹریز آئیں گی وہاں پر باقاعدہ کینالز تعمیر کی جائیں، ان دریاؤں کو اس کے ساتھ لنک کیا جائے تو یہ پورا جو ایک پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. اور جتنے ہمارے دریا بھارت نے چینے بھی ہیں اور جتنے دریا معاہدہ سنتاس کے تحت بھی بھارت کے پاس گئے ہیں ان چاروں دریاؤں کے پانی کی کمی کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جہلم، چناب، راوی اور بیاس. لیکن آبویسلی یہ ایک بہت بڑے لیول کا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جس کو آپ 2 سال یا 6 سال میں کریں، یہ 10 سے 12 سال کا بڑا پروجیکٹ ہے. اور بھارت کو بھی جو پاکستان کا پانی بند کرنے کے لیے عرصہ درکار ہے وہ بھی تقریباً 10 سے 15 سال کا عرصہ درکار ہے. تو اگر پاکستان اور چین کو ایسے اہم فیصلے کرنے ہیں تو ہمیں یہی جو آنے والے چند ماہ اس عرصے کے دوران سوچنا پڑے گا. یہاں پر میں نے بہت سے دوستوں کے کمنٹس یہ بھی دیکھے کہ پاکستان کو باقاعدہ بھارت سے جنگ کر کے مقبوضہ کشمیر ہی لے لینا چاہیے تاکہ ہمیں یہ لمبے رستے سے پانی نہ لینا پڑے اور ویسے ہی پاکستان جو ہے اس کا پانی آتا رہے. تو یہ بھی بڑی اچھی تجویز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر بالکل عمل کرنا چاہیے اور انشاءاللہ میں تو بالکل غزوہ ہند کے اوپر یقین رکھنے والوں میں ہوں، تو میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا، تو اس لیے یہ بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہم پوری ایک اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں
اس کا مقصد یہ نہیں کہ یہ کینال ہم نے لازمی بنانی ہے. کئی دفعہ میسیجنگ بھی بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں جیسے بھارت نے پاکستان کے لیے ایک میسیجنگ کی, انہوں نے کہا کہ ہم انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کرتے ہیں, لیکن اگر ہم ابھی تک حقائق دیکھیں تو بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی, یا جس طرح وہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ ہم ڈیم میں سٹور کریں گے, پانی نہیں چھوڑیں گے, ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی. بالخصوص جب سے سیز فائر ہو چکا ہے تب سے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی پاکستان کو بھی اسٹریٹجک میسیجنگ کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان اور چین کسی ایسے پروجیکٹ کے اوپر بات چیت شروع کرتے ہیں یا میڈیا کے اوپر باز گشت آنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد مودی سرکار کس طرح تتے توے پر بیٹھے گی, تو وہ بھی ایک دیکھنے کا منظر ہوگا. اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود پاکستان کے ترلے کرنے آئیں کہ بھائی جان معاہدہ سنتاز کو بحال کر دیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری ابھی پرسیپشن ڈومین میں ہیں, ابھی ایکچویلٹی میں ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن یہ جو آئیڈیا تھا چونکہ آپ سب کو بڑا پسند آیا اور پچھلی ویڈیو میں کمنٹس بھی آئے, تو میں نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر مزید ذرا تفصیل میں جاتے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ آپ لوگ بھی اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کرتے جائیں تاکہ ہمیں مزید اس آئیڈیا کو ریفائن کرنے میں مدد ملے. اور کل کو فرض کیا ہم اس کا پراپر کوئی اسٹرکچر لے کر آ سکتے ہیں تو ہم اس کا باقاعدہ ایک اسٹرکچر لے کر آئیں, اس کے اوپر ڈاکومنٹری تیار کریں اور حکومت پاکستان کو بھی بھیجیں. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.